मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक तरफ जो आपके मुआशी मसला है वो अभी तक तशवीशनाक है, यानी इस वक्त बहरान से पाकिस्तान निकला नहीं है। डॉलर अप एंड डाउन भी हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जहाँ मुआशी बहरान का शिकार है, वहाँ सियासी बहरान का भी शिकार है। कुछ अरसे पहले जब इमरान खान साहब सियासत का हिस्सा थे और उनका अमल जारी था, तो उस वक्त भी सियासी अदम इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब वो जेल जा चुके हैं, लेकिन जो सियासी इत्तेहादी हुकूमत जो थी उनमें अब बहुत शदीद इख्तलाफ आ चुका है बड़ी सियासी जमातों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, आपके PTI, उसके अलावा ANP, क्योंकि एक तरफ इलेक्शंस की बात हो रही है कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होगा या नहीं होगा, अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल सामने है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शंस के बारे में मुख्तलिफ राय रखती हैं। कोई कहता है 90 दिन के अंदर हो, कोई कहता है जनाब इलेक्शन जो है वो मईशत की बेहतरी के बाद हो, कोई किसी की डिमांड है कि मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो जाएं तब इलेक्शन हो। इस पे आसिफ अली जरदारी साहब का एक जुमला भी आ गया कि इलेक्शन जो है वो मियां साहब इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन मियां साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। मियां साहब की आमद और उनको कानूनी रिलीफ पर उनके जो मुखालिफिन हैं, तज़िया निगार हों, वो वकला हों या सियासतदान हों, वो कहते हैं वो एक डील के तहत आए हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो अब काफ लीग बन चुकी है। आया ये बात किस हद तक सही है? मियां साहब क्या आए हैं तो क्या चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकेंगे? वे कानूनी काफ़ी रुकावटें हैं अभी, और अगर जनवरी में इलेक्शन होता है तो उस वक्त उनको रिलीफ इन तमाम चीज़ों से मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। और कहा यह जा रहा है कि मियां साहब के आने के बाद सियासत में तवाज़ुन आ गया है, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सियासत में तवाज़ुन इसलिए नहीं है कि जब मियां साहब नहीं थे तो तवाज़ुन नहीं था, मियां साहब आ गए हैं तो तवाज़ुन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात है PTI, इमरान खान साहब जेल में हैं और उनको PTI को इस वक्त सियासी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। पीपल्स पार्टी ख़ुद ये कहती है कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और हमें जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। और तीसरी तरफ बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन भी नून लीग को सपोर्ट कर रही है और निगरां हुकूमत भी B टीम है नून लीग की। और इन तमाम बातों के बाद अगर ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में, वैसे तो इलेक्शन हुए हैं और सब के सब जो है वो शफाफ नहीं हुए, मासवाए 70 के बारे में कहा जाता है, लेकिन इलेक्शन जब हो जाता था या उससे करीब होता था तो ये प्री पोल रिगिंग की बातें होती थी, लेकिन इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़ा होता था। ये इलेक्शन का अभी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन ये इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा हो चुका है। हमारे साथ दो अहम तरीन गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। रेहाम खान साहब, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जी सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं सर, इलेक्शन होगा, कब होगा? मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पर मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। फिर ये है कि इस इलेक्शन को अभी से मुतनाज़ा कर दिया गया है। अगर अभी से ये मुतनाज़ा है तो फिर इस पर अरबों रुपए खर्च करके
کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلیکشن ہو چکا ہے، میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہیں، تو بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان تمام باتوں کو سر؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ صورتحال زمینی حقائق کیا ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو بہت کچھ بہت جلدی بدل گیا ہے. یعنی اگست میں نگران حکومت آتی ہے تو اس سے پہلے تک پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ یکجان دو کالم تھے، حکومت میں حصے دار تھے، اتحادی حکومت کہنے پہ بڑا فخر کرتے تھے. پھر اچانک کیا ہو گیا ہے ایسا وہ ہماری سمجھ سے ابھی تک بالاتر ہے، لیکن جو کچھ سنا جا رہا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کا، کہ اس وقت کی جو نگران حکومت ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے اگر قریب ہے تو اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. یہ ان کے ناراض ہونے کی، ان کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، پی ٹی آئی نے جو کچھ بویا تھا وہ کاٹ رہی ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا. کیا آپ کو 2018 کے الیکشن یاد نہیں ہے کہ اس اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. پی ٹی آئی کا وہ عمران پروجیکٹ جو تھا، جو ہائیبرڈ سسٹم لانے کی کوشش کی گئی، وہ ہم سب کے سامنے ہے وہ کیسے ہوا. وہ سب کچھ جو تب ہوا تھا وہ اب ہونے کے امکانات نہیں ہیں، اس لیے کہ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح سے جس طرح جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید نے ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی کا، وہ کام کرنے کوئی نہیں جا رہا ہے، اور نہ وہ کام اب دوبارہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نہ تو وہ عدلیہ ہے جو ان کی ہر دھاندلی کو کور دینے کے لیے ان کی ہر غلط غیر قانونی غیر آئینی حرکت جو ہے، ایکشن جو ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہاں پر ایک نیا شخص آ کے بیٹھا ہے، قاضی فائز عیسیٰ، جس کی کریڈیبلٹی کا تقاضا بھی یہی ہے اور اس کی ریپوٹیشن بھی یہی ہے کہ وہ میرٹس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں ہٹیں گے. اور اب تک جب سے وہ آئے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا، اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ میرٹس کے اوپر جائیں گے، چاہے معاملہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو. تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ آنکھیں بند کر کے کسی ایک کے اوپر بادشاہی کا تاج جو ہے وہ رکھ دے گی، یا یہ رکھنا اتنا آسان ہے. آپ کو معلوم ہے آج بھی سوشل میڈیا اتنا ہی ایکٹیو ہے، اتنا ہی اگریسو ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اب جو فورن آبزرورز ہیں ان کو انوائٹ کر لیا ہے. اب آ جائیے ذرا الیکشن کی طرف. الیکشن جنوری میں ہونے ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے انہیں ٹالنا. اب تک جتنے ٹل گئے ہیں اس کی وجوہات اگر آپ ڈھونڈنے نکلے کا قصور نہیں ہے، وہ قصور جن کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کس نے کہا تھا کہ آپ وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں؟ یہ کس نے کہا تھا کہ آپ پنجاب اور کے پی کو فارغ کر کے پھر الیکشن کا تقاضا کریں؟ الیکشن کا تقاضا کرنے کے ساتھ ساتھ جو زمینی حقائق تھے، الیکشن کمیشن نے اس پہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں ڈی آر اوز اور آر اوز دینے سے انکار کر دیا، ان کا ہمارے پاس نہیں ہے. سیکورٹی ایجنسیز نے ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے باعث کہا ہے کہ ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکتے. جو حکومت وقت تھی اس نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے. مجھے بتائیے الیکشن کمیشن کا قصور کہاں ہے؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جتنی تاخیر اس میں ہو سکتی تھی وہ تو ہو گئی. میرے خیال سے الیکشن کو مزید آگے لے جانا وہ خطرناک ہوگا، ملک کے لیے بھی، حکومت وقت کے لیے بھی، وہ چاہے نگران حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور obviously ملک کی عوام کے لیے بھی. تو الیکشن تو جنوری میں ہونا طے ہے. جو تیاریاں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے شیڈیول پہلے سے دیا جا چکا ہے، مہینہ تو بتا دیا گیا نا، اور ہفتہ بھی بتا دیا گیا کہ تیسرا یا چوتھا ہفتہ ہوگا. اب ڈیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جب تک ہم نئی حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان نہیں کر دیتے ہیں اس وقت تک الیکشن کی ڈیٹ دی نہیں جا سکتی. تو اگر آپ ان کا یہ مفروضہ مان بھی لیں یا نہ مانے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کو جنوری سے آگے لے جانے کے لیے آئی ڈونٹ نو کون کہاں سے آئے گا، کون سی قوت ہوگی جو ایسا کرے گی. مجھے بالکل اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب، یہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے نون لیگ. میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، ان کی جو اپیل تھی وہ ایکسیپٹ ہو گئی. اب اپیل چلے گی اور ظاہر ہے اپیل میں ٹائم لگتا ہے. آپ نے مریم نواز صاحبہ کی اپیل دیکھی تھی، ایک کیس کے اوپر کئی ہفتے لگے تھے، مہینوں لگے تھے. اچھا، دوسری طرف ایک اور کیس ہے، ظاہر ہے ایون فیلڈ کے ساتھ العزیزیہ بھی ہے، اس پہ بھی اپیل ہے. اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ جو 62(1) ایپ پہ تایات نائلی ہے، اس کے اوپر 2 رائے ہے. نون لیگ کے وکلا تو شاید یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے ترمیم جو کی تھی سمپل میجورٹی سے
5 سال کی وہ ہو گئی، لیکن کچھ کانسٹیٹیوشنل لائر یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 سے یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کی 62(1)(f) کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے، اور ریویو اینڈ ججمنٹ کے بعد میاں صاحب کا یہ والا کیس پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں چلا گیا ہے، یعنی کلوز ہو چکا ہے، اب یہ اوپن نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر میں 184(3) کے تحت جو اپیل تھی وہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک قانونی جنگ ہے۔ اگر الیکشن جنوری میں ہو رہا ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، تو میاں صاحب اگر قانونی طور پر ان چیزوں سے نہیں نکل سکے تو پھر پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی؟ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی زیرک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے 2 آبجیکشن ہے۔ ایک تو یہ وہ کہتے ہیں معیشت پہلے بہتر ہو تب الیکشن ہوگا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں الیکشن لوگ نہیں آئیں گے، تیسرا آ جائیں آپ جناب یہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ الیکشن نہیں مانگ رہی، عوام کی ایک تعداد ہے وہ بھی الیکشن نہیں مانگ رہی، چوتھا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ نگراں حکومت اپنا جو کام کر رہی ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے آئی ہے، وہ تو پالیسی بنا رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے، میٹنگ کر رہی ہے، فیصلے دے رہی ہے، قانونی نکات پر فیصلے دے رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد یہ تاثر ڈیولپ ہوتا ہے کہ الیکشن شاید ڈیلے ہو جائے۔ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیے آپ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں یہ ساری یعنی زمینی حقائق ہیں، ان کے بعد ان سے مفر تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ان جواز کو استعمال کر کے اگر آپ نے الیکشن کو ملتوی کرنا ہے تو پھر تو الیکشن اس ملک میں کبھی ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا جواز جو ہے وہ موجود رہے گا۔ اب آ جائیے جس ترتیب سے آپ نے گفتگو کی ہے اس کا جواب میں اسی ترتیب سے دوں گا۔ نواز شریف کے خلاف کیسز کی نوعیت کیا تھی، وہ کب بنے تھے، کیسے بنے تھے، ان کیسز کے بارے میں اس وقت کی سپریم کورٹ سے لے کے چاروں ہائی کورٹس نے کیا کیا ریمارکس کیے تھے ان کیسز کے بارے میں، وہ سب کچھ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ کیا چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نیب کا ادارہ جو ہے یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہائی کورٹس کے ججز نے کہ یہ اتنی ویک اور اتنی بری پروسیکیوشن ہے کہ اس میں نہ کوئی شواہد ہے نہ کوئی گواہی ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور جب کیسز اس نوعیت اور اس اعتبار سے بنائے جائیں گے تو ان کے فیصلے بھی اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی جلد آنے چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیے نا پاناما سے شروع ہونے والی بات جا کے کہاں پہ ختم ہوئی؟ کوئی لاجک ہے؟ کبھی آپ نے سنا دنیا میں کہ کسی پٹیشن میں جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے؟ تو یہ انہونیاں ہوتی رہی ہیں، یہ انہونیاں اب نہیں ہوں گی۔ چلیے جناب ان کا کیس ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ریلیف تو یہاں کس کو نہیں ملے ہیں، میں نام جاننا چاہتا ہوں ان کا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر کم کیسز ہیں؟ میں اور آپ کیا اس کے اوپر پروگرام نہیں کرتے رہے ہیں؟ کیا 20 کیسز اکاؤنٹس کے آصف زرداری صاحب پر نہیں ہے؟ تو کیسز تو سب پر ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ پارٹی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتی یا وہ پارٹی انتخاب نہیں جیت سکتی۔ دوسری طرف آ جائیے آپ، دیکھیے گزارش یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ جو درفنتنی ہے کہ جی الیکشن اس لیے ملتوی کیے گئے ہیں کہ جو حلقہ بندیاں ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ حلقہ بندیوں کی پخ شروع کس نے کی تھی؟ جناب پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا یعنی مردم شماری دوبارہ ہونی چاہیے، آپ نے دیکھ لیا وہ ہوگی اگر مردم شماری، تو یہ آئینی تقاضا ہے کہ پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں بھی ہوں گی۔ اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کو جاری کر دیتی ہے، کنفرم کر کے ویریفائی کر کے ریلیز کر دیتی ہے، تو الیکشن کمیشن نہیں کرے گا اس کی حلقہ بندیاں جناب؟ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جواز تو ہے۔ آج جو کہہ رہے ہیں، خاص طور سے میرا حوالہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، 2017 جیسے حالات تو اب نہیں ہیں، تو بہت بدتر حالات تھے وہ۔ آج تو کوئی آر ٹی ایس بند کرنے نہیں جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اٹھا کے پولیٹیکل ایجنٹس کو باہر پھینکے گا پولنگ اسٹیشن سے، مجھے نہیں لگتا کہ 3 4 دن تک نتائج رکیں گے۔ ہاں اگر آپ اس کو پریسیڈنٹ بنا کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اگلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے کوئی ہے وہ بھی ایسا ہی کرے، تو پھر شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں ایز این انڈیویجول ایز جرنلسٹ یہ توقع کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھائے اور ڈھنگ سے نبھائے۔ نگران حکومت کا کام پالیسی سازی نہیں ہے،
ان کو صرف سپروائز کرنا ہے ہولڈنگ آف الیکشن اینڈ دیٹس آل. اب اگر وہ اس سے آگے جا رہے ہیں تو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ سو موٹو آخر ہوتا کاہے کے لیے ہے, وہ ختم تھوڑی کیا کسی نے, 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ کر کے کسی بھی ایشو کے اوپر لے لیں نوٹس. تو یہ ہے صورتحال ڈاکٹر دانش. آگے ٹھیک ہے, میں آگے بات کروں گا سر, 2-3 سوال اور پیدا ہو گئے ہیں, اس میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. ذرا ریحام خان صاحبہ کی طرف جاؤں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری صورتحال کو, کیا کہتی ہیں ریحام خان صاحبہ؟ میں تو جی دیکھ رہی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. بڑا زبردست سیٹرڈے کو شو ہوا لاہور میں بھی, جیسا متوقع تھا ویسا ہی ہوا. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا, کوئی بھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں تھا. میاں نواز شریف بھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں تھے, ان کی پارٹی کے جو ورکرز کراچی سے بھی گئے تھے, کے پی سے بھی جو آئے تھے, کوئی بھی مایوس نہیں دکھائی دے رہا. سبھی خوشگوار ماحول میں وہاں سے اٹھے بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کبوتر بھی دیکھے, تو ایک سے زیادہ کبوتر دیکھے ہم نے. کچھ کو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ زیادہ دیر تک رکھا اور بہت کیئرفلی رکھا, یہ مسٹ ہیو نوٹس. اور کچھ سائڈ پہ تھے جن کو انہوں نے توجہ نہیں دی, لیکن بہرحال 3 اور تھے میرا خیال ہے, اگر میری گنتی صحیح ہے. جو انہوں نے بات کی بہت مطلب ایک ایموشنل ری یونین بھی تھا, ظاہر ہے جو جتنے لوگ ان کے انتظار میں تھے. اور آئی تھنک کہ جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چاہے وہ کچھ سیاسی لیڈرز ہیں یا کچھ سیاسی دھڑے ہیں, ان کی تکلیف بنتی بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے بہت پرتپاک ویلکم ہوا جب ان کو گاڑی میں بیٹھ کے اس قسم کی ضمانتیں دی جاتی تھی. تو تب تو بڑے اچھے وہ ویڈیوز بناتے تھے, بڑے اچھے ٹک ٹاکرز ان کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن میاں نواز شریف کو 1 ملی تو اس پہ بہت زیادہ ظاہر تکلیف ہوئی. تکلیف تو ہوگی, اور وہ جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو مجھے آپ کی اجازت میں لیونگ پلینگ فیلڈ پہ آنے سے پہلے میں 2 بڑے استقبالیہ کا یہاں کمپیریزن ضرور کروں گا, اور وہ ایز اے میرٹ میں بات کروں گا. وہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے کہا کہ میاں صاحب کا بڑا وارم ویلکم ہوا ہے. اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات بھی ہیں کہ ریاست نے سپورٹ کیا تو ریاست نے سپورٹ کیا تو حکومت, ریاست نے سپورٹ کیا تو حکومت نے سپورٹ کیا, تو پتہ نہیں کیا کیا سپورٹ ہوئی. بہرحال اچھا کراؤڈ تھا, اس میں کوئی وہ 2 رائے نہیں ہے. لیکن اگر اس کو کمپیئر کیا جائے محترمہ بے نظیر بھٹو کے استقبالیے سے جو 86 میں آئی تھیں, تو انٹرنیشنل اخبار بھی کوٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اخبار بھی کوٹ کرتے ہیں, آپ چاہیں تو سرچ کر لیں, کہ 3 ملینز لوگ نکلے تھے, 3 ملین یعنی تقریباً 30 لاکھ. اور میاں صاحب کے حوالے سے جو رپورٹس ہے, انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی ہے, 3 رپورٹ ہے میرے پاس موجود ہے اس وقت موبائل پہ, جی میری نظر سے گزری ہیں. ہاں, وہ رپورٹس یہ ہے کہ جناب بہت زیادہ بھی اگر ہے تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ ہے. تو آپ کمپیریزن کیسے کریں گی, جبکہ اس وقت وہ آئی تھیں اس وقت جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, اور آج صورتحال بہت چینج ہے. کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, جب ضیاء الحق کا دور تھا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھیں تو ہم اسکول میں تھے, اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے اوپر کیا بیتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہینگنگ تھی, اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ جس طرح سے جن مراحل سے ایک ینگ ایج میں گزری, مجھے ذاتی طور پہ اتنا علم نہیں تھا, لیکن I can tell you کہ ایز اے اسکول گوئنگ ینگ گرل اٹ واز فیسنیٹنگ. اور وہ سینز جو تھے وہ فرق کیوں تھا, اور فرق اسٹیج سیٹنگ کا تھا. میں نے کہا کہ پرتپاک اور منظم ویلکم ہوئی. دیکھیں, یہاں تو پاکستان تو وہ ملک ہے کہ اگر کچھ لوگ نہ چاہیں تو آپ کا جہاز لاہور کی جگہ اسلام آباد کی جگہ ملتان, اور کبھی کبھی دبئی میں بھی رک سکتا ہے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دا فیکٹ کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو طیارہ تھا وہ جیسے کہ پلان تھا ویسے ہی وہاں اترا, اور ہر چیز ٹائم کے مطابق ہوئے. 5 بجے انہوں نے کہا تھا کہ مینار پاکستان پہنچیں گے, اور اٹ واز بینگ آن ٹائم, مطلب کچھ 30 منٹ کا فرق. لیکن یہ آپ تنقید کر رہی ہیں یا حمایت کر رہی ہیں؟
میں فیکچوئل یا بیان چھپے پردے میں کچھ اور بول رہی ہیں آپ. میں فیکچوئل بات کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک تناظر بتا رہی ہوں کہ ایون دو مجھے سیاست کا اتنا علم نہیں تھا ایز اے اسکول گوئنگ کڈ جب بیوی واپس آئی تھی, اور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی اتنا زیادہ نہیں پتا تھا تب, لیکن آئی کین ٹیل یو کہ وائب جس کو کہتے ہیں بچے, یا جو انرجی تھی اس میں فرق کیوں تھا. کیونکہ ایک طرف ایک جینوئن سمپتھی تھی جہاں ایک لڑکی کے والد صاحب کو ہینگ کر دیا گیا تھا, ایک جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, ان کے ساتھ ایک ذاتی تکلیف اور زیادتی ہوئی تھی جس کا میرا خیال ہے کہ اس لیول کی جو زیادتی ہے شاید اور کوئی سیاسی لیڈر بیان نہیں کر سکتا. You have to give it to them. اور 86 میں ڈکٹیٹر بہت زیادہ obvious اور زندہ تھا, تو ان کا جو واپس آنا تھا, ایک پتلی سی ایک لڑکی واپس آتی ہے اور وہ بہت نازک انداز میں انگریزی بولتی ہیں, ہم ایک منٹ ان کو انگلش ایک بہت مہذب طریقے سے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, دوسرے منٹ ہم ٹرک کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں. امیجز, you see, the images are very powerful. کہ the image was کہ وہ ایک لیونگ ڈکٹیٹر سے ٹکراؤ کے لیے واپس آئی ہیں, اور ان کے ساتھ ساری ایک مطلب ایک دیگر پارٹیز بھی ان کی وہ بیکنگ کر رہی تھی جو کہ بھٹو صاحب کی ہینگنگ کے وقت ان کے خلاف تھی. اب یہاں پہ سین ذرا مختلف تھا. اگر میاں نواز شریف آتے اور ایک گرفتاری دیتے اور کچھ دنوں کے لیے جیل چلے جاتے, اور یہی لیگل جو مسائل ہیں وہ ایک اس طرح سے نپٹاتے جیسے کہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ توقع یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں جملہ صحیح کریں, مجھے ذرا سمجھائیں, میں طالب علم ہوں. توقع کی جاتی ہے یا قانونی طریقہ کار؟ نہیں, مطلب توقع اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ پہ ہم پھر اگلا سوال یہ ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دکھتی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال آپ انگلینڈ سے واپس آئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, پچھلے 16 مہینے آپ کے چھوٹے بھائی صاحب پرائم منسٹر بھی تھے اور پارٹیز آپ کے ابھی انٹل ریسنٹلی تو ساری پارٹیز اکٹھی بھی تھیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ آتے, ان کو ہتھکڑیاں لگتی, اگر ان کو تھوڑا سا کورٹس کچہری کے چکر لگتے جیسے کہ پہلے ان کو لگے ہیں, تو ان کو سمپتی ملتی. جب ہر چیز بہت آسانی سے دکھائی دیتی ہے لوگوں کو, تو ہم بڑی جذباتی قوم ہے, ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم ظلم نہ دیکھیں لوگوں پہ, یہ ہماری کچھ خصلت ہے. سو فرق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ماحول بڑا مختلف تھا. لیکن ایک اور بات بھی تو تھی نا کہ دیکھیں ان کے جناب میاں نواز شریف صاحب کی ایک حکومت, الیکٹڈ حکومت کو جوڈیشل کو کے تحت گرایا گیا, ان کانسٹیٹیوشنل ان لا فیصلے دیے گئے, نہ صرف 1 جج 2 جج 3 جج 5 جج, اس کے بعد پوری ایک لائن ہے جس نے جو ہے وہ آپ کے جوڈیشری کی پرخچے اڑا دیے, اور اس کے بعد ان کو اس ملک سے جانا پڑا, وہ بھی ریلیف دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں, ایبسکونڈر ہیں, لیکن جب وہ آئے تھے تو یہ مسئلہ تو تھا کہ ہمدردی تو تھی یہاں کہ ان کی حکومت کو غیر ضروری طور پر ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل طریقے سے جو ہے وہ جوڈیشل کو کر کے گرایا گیا. تو سمپتھی نہیں, میں بالکل آپ سے, دیکھیں ان کے ساتھ تو جو ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں, ہم باہر بیٹھ کے جتنا سال میاں نواز شریف ایگزائل میں رہے ہیں اس سے زیادہ عرصہ ہم یہاں سے بیٹھ کے, پاکستان سے بیٹھ کے, اور وہاں بھی رضاکارانہ طور پہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, پیناما میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں پبلکلی آپ کے پروگرام پہ, اپنے ولاگز میں, ہر جگہ بربلا کہتی رہی ہوں. میں یہ بات مانتی رہی ہوں کہ جس طریقے سے گرفتاری ان کی, وہ آئے, انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتاری دی, اور پھر ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, جتنے دن انہوں نے جیل میں گزارے, لیکن تب سمپتی تھی. میں آپ کو صرف ایک ماحول کا, ایک جذبات کا جو کمپیریزن ہے وہ ڈرا کر. چلیں یہ بتائیں, لیونگ پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں مل رہی ہے, لیونگ پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں مل رہی ہے, یہ جو الزام لگ رہا ہے, اور بی ٹیم بن گئی ہے پوری کی پوری نگراں حکومت, تو الیکشن تو ڈسپیوٹ ابھی سے پیدا ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں جب بھی الیکشن ہوگا اس کو مانیں گے یہ لوگ, نہیں مانیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں تو الیکشنز جب بھی ہوں گے کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا, اور وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. لیکن I'll take you back to 2018. اب 2018 میں جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا اور جو مریم نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ بالکل ناانصافی تھی. لیکن کیا مریم نواز شریف نے یا میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف نے خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت کی 2018 میں
مطلب رضاکارانہ طور پہ گرفتاری بھی دے دی، لیکن کیا ایسی کوئی حرکت کی جو پی ٹی آئی نے کی؟ کیا 9 مئی کے واقعات کیے؟ کیا کوئی اشتعال انگیزی والی بات ہوئی؟ کوئی افراتفری، کوئی انارکی، کوئی سول انریسٹ؟ ہمیں تو اعتراض ہی یہ تھا کہ آپ لوگوں نے تو احتجاج ہی نہیں کیا. آپ کا لیڈر اریسٹ ہوا، کسی کو دھکے پڑے ٹارمیک پہ، آپ نے تو ایک پکچر نہیں نکالی. ہم تو یہ کہتے رہے، لیکن کیا 2018 میں اچھا چلے مان لیتے ہیں پی ٹی آئی پہ تو کوشچن آ چلے پی ٹی آئی پہ کوشچن آ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ ہمیں نون لیگ دیوار سے لگا رہی ہے، یہ بی ٹیم ہے، الیکشن جو ہے وہ یہ جان بوجھ کے الیکشن ڈیلے کیا جا رہا ہے، الیکشن انتظار کر رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، ہمیں لیونگ پلین فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی تو کمپلین کر رہی ہے. چلے پی ٹی آئی کا تو آپ نے بھی اور بخاری صاحب نے بھی. پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، پی ایم ایل این، تمام سیاسی پارٹیز کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی سیاسی بیانیاں بنائیں. ان کو یہ حق بھی ہے کہ کب وہ کوalition میں آ جائیں، کب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، کب وہ اتحاد کریں، اور کب وہ الیکشنز میں آمنے سامنے ہوں. This should be no surprise to anyone. اب everyone is campaigning for their own self. اور I think کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو یا جے یو آئی ایف کو یا پی ٹی آئی کو آپ مجھ سے یہ لکھوا لیں کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی لیڈر کوئی خاص خوشی الیکشنز میں نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو تو الیکشنز میں سپیس ہی نہیں ملے گی. مطلب کون سی پی ٹی آئی پیچھے رہ جاتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کو سپیس نہیں مل رہی، لہٰذا ان کو پرائم منسٹر اپنا بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. پی ایم ایل این کو بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے اس وقت الیکشن کیمپین میں جانے کا، کیونکہ 16 مہینے کی جو ان کی کارکردگی ہے اس کی جو جتنا بوجھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل اسکاٹ فری ہے. جتنا بوجھ ہے پی ایم ایل این کے فائنانس منسٹرز، پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر، اور اب بھی کیئر ٹیکر کی جو ایک یہ میں نہیں مانتی کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بی ٹیم پی ایم ایل این کی ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں جو نام سامنے نظر آتے ہیں اس میں کافی ہمیں اچھا خاصا ایک ڈسٹریبیوشن دکھائی دیتی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی قابل قبول ہیں، کچھ لوگ تو مجھے بھی قابل قبول ہیں، کچھ لوگ آپ کو بھی قابل قبول ہیں، کچھ لوگ کہیں اور سے بھی آئے ہیں. تو یہ پی ایم ایل این کی بی ٹیم اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو پی ایم ایل این کو شاید ایٹ اے لیٹر سٹیج شاید شوق بھی ملے، کیونکہ پرتپاک ویلکم تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جا کے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے یہ then پی ایم ایل این will have to manage by themselves. یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بھی دیکھنا ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر آؤں گا سلیم بخاری صاحب کے پاس اہم سوالات کے ساتھ، اور ان کو بھی میں پورا ٹائم دوں گا کہ وہ جتنی بھی بات کرنا چاہیں کریں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. بخاری صاحب، اس جو گفتگو ہوئی ریحام سے اس پہ اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو بھی دینا چاہیں دیں، لیکن میں 2-4 سوال جو ہے وہ سر رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صحیح صورتحال سامنے آئے. سر، جس طریقے سے ظاہر ہے آپ کو اس وقت تو میاں نواز شریف صاحب کو جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو میں چند چیزیں ہیں جن میں سے ایک تو بہت بڑا چیلنج ہے ان کو، جو ان کے قانونی رکاوٹ ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا سر، پی ایم ایل این کی اس وقت تنظیمی حالت بھی بہتر نہیں ہے. ان کے کارکن بہت مایوس ہیں. ماں سوائے مریم نواز کے کوئی ان کے پارٹی لیڈر جو تھے کارکنوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے حالات مایوسی کی طرف چلے گئے. تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو ایک یہ بھی چیلنج ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو ریبلڈ کر سکیں گے، دوبارہ اوپر لا؟ بخاری صاحب نہیں ہیں لائن پہ، تو میں پھر کیا ریحام خان کی طرف جاؤں؟ ان کو لائن پہ لیجئے، کیونکہ پھر یہ سوال تو میں ریحام خان کی طرف لے جاؤں گا. اچھا ریحام خان صاحب، کیونکہ بری بات ہے کیونکہ سلیم بخاری صاحب کا اس وقت وقت ہے، ان کو آپ فون پہ لیں تاکہ میں ان کو پہلے سوال کر لوں اور پھر ریحام خان کی طرف آؤں، ورنہ ریحام خان کا بڑا اچھا خاصا وقت ہم نے لیا ہے تو وہ دوسرا لمبا وقت آ جائے گا. فون پہ لیں ان کو کسی طرح.
تو میں اس وقت بخاری صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں تو بہت ہی اہم ان سے رائے لیں گے. ہم سیکھتے ہیں, ہمارے استاد ہیں صحافت میں اور اینکرنگ میں. جی میں لائن پر ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. تو میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا. جی میں نے آپ کے سارے سوال سن لیے ہیں, میں اس کا جلدی جلدی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جی سر. بات کر لیتے ہیں پہلے سر ابھی پورے نہیں ہوئے تھے, پورے نہیں ہوئے تھے سر, پورے نہیں. میاں صاحب کو چیلنجز کیا ہیں وہ میں بتا دوں. مجھے آپ کو چیلنجز جو کہی جا رہی ہے, ایک قانونی رکاوٹ, دوسرا ان کی کارکنوں کی مایوسی, تیسرا 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے وہ سارا کا سارا ایفیکٹ پڑے گا پی ایم ایل این پہ, چوتھا جو ہے وہ تنظیمی اختلاف جو ان کے اندر بڑے اختلافات ہو گئے ہیں, پانچواں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی پاپولیرٹی پنجاب میں جو گیلپ کہتی ہے کہ عمران خان ابھی بھی 60% مقبول ہیں اور میاں نواز شریف صاحب 36%. سر آپ بولیں سر. بہت شکریہ آپ کا, کافی لمبی تفصیل یعنی لسٹ ہو گئی آپ کے سوالات کی, میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. پہلی بات یہاں پر 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو کے واپس آنے کا, میں چونکہ اس وقت ایز اے جرنلسٹ اس کو کور کر رہا تھا, لہٰذا اس کی ایک منٹ کی اور ایک سیکنڈ کی تفصیل میری آنکھوں کے سامنے ہے. یقینی طور پر ایک بہت بڑا استقبال تھا. یہ یاد رکھیے کہ وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں واپس آ رہی تھی, اور بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ان کے والد کو بھٹو جیسا شخص جو اتنا بڑا انٹرنیشنل لیڈر تھا اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ استقبال یقینی طور پہ تاریخی ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا, اور آج تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر واپس بھی آئی تھی جنرل ضیاء الحق کی مرضی سے. یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, اس کے اوپر کسی اور پروگرام میں ہم ڈیبیٹ کر لیں گے. لیکن جلوس جو ہے اس کو لاکھوں میں گرنے کی ہماری ایک عادت سی ہو گئی ہے. ملین مارچ کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے جہاں تک تو اقبال پارک کا تعلق ہے, اس وقت اس میں جگہ تھی 5 مربع اسکوائر میل جو ہوتی ہے, اور جب یہ جلسہ ہوا ہے تو اس وقت وہاں پر سپیس جو ہے وہ 11 مربع میل ہے اسکوائر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا, اور اس کو بھی آپ کسی صورت ناکام جلسہ نہیں کہہ سکتے. یہ بھی اس بیک گراؤنڈ میں بہت بڑا جلسہ تھا کہ پی ٹی آئی کہتی رہی کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو 4 آدمی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. شیخ رشید کی بے پناہ پریس کانفرنسز آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اندری حالات, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنظیمیں بھی بکھری ہوئی ہیں, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے فیوچر کا پتہ نہیں کہ اس کا کیس کیا ہوگا, اس صورت میں اتنے لوگ اکٹھے کر لینا میرے خیال سے لائق تحسین ضرور ہے. آگے چلتے ہیں جناب. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف رائے نہ چھپا ہے نہ ڈھکا ہے. سب کو معلوم ہے کہ آصف زرداری صاحب نے حکومت سے نکلنے سے پہلے, یہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی, نون لیگ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایک تو ہمارے 5 بڑوں کے خلاف سینٹرل پنجاب میں امیدوار کھڑے نہ کریں. انہوں نے نام بھی بتایا کہ ڈاکٹر دانش, تمہیں بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, چاہے وہ قاہرہ صاحب تھے چاہے وہ چند صاحب تھے, یہ سارے لوگ. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوئی امیدوار کھڑا نہ کریں جنوبی پنجاب میں, جہاں پر ہمارا پہلے سے بھی انفلوئنس ہے اور ابھی بھی ہے. لہذا یہ چیزیں دونوں ان کو گرانٹ نہیں کی گئی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے. میں آپ کو ذمہ داری سے کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. لہذا ان کی ناراضگی کی بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 16 مہینے تک ایک ساتھ رہنے کے بعد اگست میں 14 اگست کو علیحدگی ہوئی ہے نا, اس سے پہلے تو سب ٹھیک تھا. اس سے پہلے یہ حکومت بھی ٹھیک تھی, اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے صبح سے شام تک, ابا حضور بھی اور ان کے پسر بھی, ان کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب بھی. پھر یہ اچانک 2-3 مہینے میں, ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, باقی کچھ آپ اپنے بھی گھوڑے دوڑا لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا مقابلہ ہوگا, جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا, جب 9 مئی نہیں ہوئی تھی, جب عدم اعتماد نہیں ہوا تھا, تو یہ کیٹیگوریکلی کہا جاتا تھا کہ اس دفعہ سب سے بڑا مقابلہ نون لیگ کو پنجاب میں کرنا ہوگا پی ٹی آئی کا. لیکن پی ٹی آئی کے اندر پنجاب میں کیا بچا ہے پہلے وہ طے کر لیتے ہیں. عمر ایوب صاحب اور علی محمد کے سوا پریس ریلیز پر دستخط کرنے والا بھی کوئی اور پرومیننٹ بندہ نہیں ہے. باقی یا مقدمان بھگت رہے ہیں یا جیلوں میں ہیں, یا وہ جو جس رفتار سے مائگریٹری برڈز اڑ کے آئے تھے ان کی پارٹی میں جہانگیر ترین کے جہازوں پر, وہ اس سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ نئے گھونسلوں میں جا کے بس گئے ہیں. لہذا الیکٹیبلز کے نام سے جو اس کی اسٹرینتھ تھی وہ تو زیرو ہو چکی ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ہمیشہ سے روایتی حریف ہے. آپ 70s کے الیکشن سے شروع ہو جائیں, اس کے بعد سے ہر الیکشن کو آپ دیکھ لیں, ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیانیہ بنایا ہے. لہٰذا یہ بیانیہ کے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, یہ ایک الیکٹرل بیانیہ ہے, اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کی طرح سے ایک خاص پارٹی کو جتوا دیا جائے؟ یہ تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ایوری بڈی کین ٹیسٹ ہز گٹس, ان کی پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو آپ پولنگ ڈے کے اوپر پولنگ اسٹیشن کے بعد ووٹر کی صورت پہ دیکھیں. جیسا میں نے پہلے کہا, اتنا اندھیر نہیں مچا ہے کہ 2018 دوبارہ ہو جائے, نہیں ہو سکتا, یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب آ جائیے اپنے دوسرے سوالوں کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک بات, حال یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ جس شخص کو ان کے لیڈر سے لے کے ان کی پارٹی کے کارکن تک ڈیزل کہہ کے بلاتے تھے, ان کے پاس 3 رکنی بہت ڈیزل کس کے لیے لینے گیا اور اس ڈیزل کا کیا استعمال ہوگا؟ سر یہ تو جب یہ حالت ہو جائے, یہ تو سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے نا. آپ نے شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ, آصف زرداری کی سٹیٹمنٹ سنی ہوئی ہے نا ایک دوسرے کے بارے میں. ایون دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دوسرے کے لیے کھینچنا رہنا یہ بالکل روایت کی بات ہے, لیکن آپ ذرا وہ لہجے تو ریکال کر کے دیکھیے جس طرح سے مولانا کا تذکرہ ہوتا تھا. مولانا نے بڑے سیاسی مفادات کے لیے معاف کر دیا سر, اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو گلے لگا لیا سر, تو اچھی بات نہیں ہے سر. اچھا ہے سیاست دانوں میں اختلاف ختم ہو سر. اگر یہ گلے لگنا ہو جائے تو شاید یہ اچھی بات ہوگی, لیکن مجھے یہ بیل جو ہے وہ مڈے چلتے دکھائی نہیں دیتی. آپ کے سوال اکثر نواز شریف کو یقینی طور پر بہت سیریس لیگل چیلنجز ہیں. کورٹوں سے نجات حاصل کرنا, ان تمام کیسز سے عزت دار طریقے سے بری ہو جانا بہت بڑا اپ ہل ٹاسک. یہ کیسے ہوگا؟ میرے پاس کوئی ایسی میجک وینڈ نہیں ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. ایسا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد آگے جناب تنظیم, یقینی طور پہ مسلم لیگ نون کی تنظیم کا برا حال رہا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو نام لے کے غیر حاضری میں کھڑے ہو جاتے تھے ادب سے, وہ آج کل کیا کہہ رہے ہیں, چاہے وہ مفتہ اسماعیل ہیں, چاہے وہ خاقان عباسی, شاید خاقان عباسی صاحب ہیں. آپ مجھے بتائیے, شاید خاقان عباسی صاحب کے بارے میں پارٹی کے احسانات کی تفصیل تو آپ کے علم میں ہے. کیا جب ان کو نکالا گیا تھا تو اس وقت یہ بھائی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا؟ لیکن کس کو ترجیح دی گئی؟ ایک ایسے شخص کو جو اپنے حلقے سے الیکشن ہار گیا تھا, جس کو انہوں نے اپنے بھتیجے کی سیٹ سے الیکشن لڑوا کے دوبارہ اسمبلی میں بھیجا. آج وہ کہتے ہیں وہ غلیظ اسمبلی تھی. آپ نے سن رکھا ہے نا یہ سب کچھ. تو یہ تنظیمی اعتبار سے جو ثابت ہونا تھا وہ ہو گیا کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو ان کی پارٹی کے ورکر جتنے بھی ہیں, چاہے وہ 10 ہیں, چاہے وہ 10,000 ہیں, چاہے وہ 10 لاکھ ہیں, وہ ان کے ساتھ واپس اٹیچ ہو گئے ہیں. یہ لاہور کا جلسہ کہتا ہے. آنے والے وقت میں جب مزید الیکٹرل ریلیز ہوگی تو پتہ چل جائے. ایک سوال ذرا سا, کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب دے دیں, یہ سوالات آ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سر, کہا یہ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ذہن ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ظاہر ہے اس ایج میں انسان کی ویلیوز کو چینج تو کیا نہیں جا سکتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ان کے کچھ بیانات آ گئے تھے, پھر بڑی ہلچل مچ گئی تھی. بہرحال, اور میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا 30 سال سے آنکھ کا تارا ہوں, اور 16 مہینے میں ہم نے بڑی خوبصورت ارینجمنٹ بھی دیکھی اور نظام بڑا طریقے سے چلا حکومت کا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ سر, پی ایم ایل این کے ہی کچھ لوگ, اب نام نہ پوچھیے گا, وہ یہ کہتے ہیں, اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو چند میڈیا کے لوگ ہیں, ایک کا تو میں ٹویٹ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں عمران خان نے فوج کو اتنا رگڑ دیا ہے, اتنا کمزور کر دیا ہے کہ میاں صاحب آپ آئیں اور اب ان پہ آپ اٹیک کریں, اس سے فوج اور پیچھے اور کمزور ہوگی, اور یہ نہ تو مارشل لا لگا سکتے ہیں اور نہ آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی میں بھی ہیں, اور میاں صاحب کے ارد گرد صحافی بھی ہیں. تو اگر میاں صاحب کسی بھی لمحے میں جوش میں آ گئے سر, تو پھر پی ایم ایل این کا کیا ہوگا؟ ایک دوسرا, پی ایم ایل این کے چند سینئر لوگ اور جو فیڈرل حکومت میں تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب پارٹی سنبھالیں
اور پارٹی کو مضبوط کریں اور ایک بادشاہ گر بنیں. لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف رہیں, کیونکہ اب ہم نے جو ہے نا وہ فوج سے لڑ کر جیل نہیں جانا ہے, نہ عمر رہی نہ حالات رہے ایسے. کیا کہیں گے سر؟ آپ ایسے مشکل سوالات اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے جاہل آدمی کے لیے سب کا جواب دینا. نہیں بھائی, میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, نواز شریف صاحب کی فوج کے ساتھ دشمنی کی روایت یا کہانی بہت پرانی ہے. کہاں سے شروع کروں آپ دیکھ لیجئے گا. 4 آرمی چیفز کے ساتھ تو وہ لڑ بیٹھے, 3 چیف جسٹسز کے ساتھ لڑ بیٹھے, لیکن ان کی لڑائی 9 مئی جیسی لڑائی نہیں تھی. اس کے بارے میں کوئی ابہام کسی کو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جی سلیم بخاری صاحب کی آواز چلی گئی بھائی. جی نہیں, آواز نہیں آ رہی سلیم بخاری صاحب کی. چلیں ریحام خان صاحبہ کو لے لیتے ہیں. ریحام خان صاحبہ کیا کہتی ہیں ان تمام باتوں پہ؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی معذرت خواہیں, کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے سلیم بخاری صاحب کی بات کنٹینیو نہیں ہوئی تھی. جی سلیم بخاری صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی سر, کنٹینیو کریں سر آپ. جی میں اپنی بات کنٹینیو کرتی. جو فوج تاریخ, دیکھیے ان کے 2 بڑے جرم تھے. ایک یہ کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے مشرف کے دور میں جب ان کے دور کا خاتمہ ہوا تو میڈیا نے ایک کیمپین چلائی تھی پوری کہ جناب ایک فوجی ڈکٹیٹر نے آئین کو تباہ کیا تھا, اس کے خلاف مقدمہ دائر ہونا چاہیے. میں نام لینا نہیں چاہتا ان ساتھی اینکرز کے جنہوں نے اپنے پروگراموں میں یہ کیمپین باقاعدہ اٹھائی, اور نواز شریف صاحب نے اس کیمپین کے زیر اثر ان کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا. ایک تو ان کا جرم وہ ہے. دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ گجرانوالے کے جلسے میں انہوں نے نام لے کے جنرل باجوہ سے اور جنرل فیض حمید سے سوال پوچھے کہ یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی مدد کیوں کی. یہ بڑے سنگین جرائم ہے سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ذرا دوسرے جرم کی طرف آئیے. اب یہ بتائیے کہ فوج کے کسی سٹنگ جنرل کو کبھی کسی نے میر جعفر اور میر صادق کہا تھا؟ کیا فوجی کے لیے غدار کہلوانا کوئی چھوٹی بڑی گالی ہے؟ چلیے یہاں تک تو زبان ہو گئی نا جی کہ زبان پھسل گئی, لیکن 9 مئی کو جو کچھ کیا یہ نواز شریف نے کیا تھا اپنے 3 ادوار میں, بلکہ 4 میں. تو ایک تو یہ کمپیریزن ڈرا ہی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بلو آئی بوائے رہے ہیں. ابھی بھی ہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں, لیکن 16 مہینے کی ناکامیاں ان کا منہ چڑھا رہی ہیں. 16 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے تمام تر دعووں, تمام تر یعنی پروجیکشن کے باوجود آج لوگ اس سے نالا ہیں. سب سے بڑا چیلنج نواز شریف کو یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی ایسا پیغام دے سکیں, کچھ ایسی منصوبہ بندی ان کے سامنے لا سکیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے. پیٹرول کی قیمتیں, آٹے دال چینی کی قیمتیں اگر اسی طرح سے رہیں گی تو نواز شریف صاحب بھی الیکشن بھول جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 16 مہینے میں جو کچھ ان حضرات نے جو پیچھے باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں تھی نون لیگ کے جو پرفارمنس کی وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے. لہٰذا اب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ یقینی طور پر 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, کیونکہ ان کی بیٹی کے بارے میں بڑے ایمبیشن ہے. ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ شاید پنجاب کی چیف منسٹر ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنا, پارٹی کو اس قابل بنانا کہ وہ آنے والا الیکشن لڑ کے جیت سکے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. کہوں کہ عدالتوں سے اپنے نام کو کلیئر کروانا, یہ 2 بڑے چیلنجوں میں اگر وہ ناکام ہوئے تو پھر الیکشن کیس ہو گیا. اچھا سر, یہ ذرا سا بتائیے گا کہ جو اس وقت معاشی بحران ہے, چلیں عمران خان صاحب کے زمانے میں سیاسی عدم استحکام بہت تھا سر, اب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر الیکشن جو کہ ایک متنازع بن چکا ہے اور بڑی سیاسی جماعتیں اس میں اس وقت گروپ میں آ چکی ہیں, اختلافات بن چکا ہے, اور آپ نے کہا یہ روایتی حریف بھی تھے اور اب عمران خان نہیں ہے تو ان کے درمیان اختلافات ہو گئے, اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی جلدی کیوں ہو گئے, تو یہ تو سر بڑھے گا. تو اگر الیکشن فیئر نہیں ہوئے یا جو بھی رزلٹ آیا اور ابھی سے یہ الزامات لگ رہے ہیں,
یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو پھر تو سر ہم الیکشن کے بعد مزید سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پر معاشی مسئلہ تو بڑھ جائے گا. کیا کہیں گے سر؟ کہ آج ہسٹری میں 9 بڑے الیکشنز ہوئے ہیں. مجھے بتا دیجئے کوئی ایک الیکشن جس کو سب نے کہا ہو کہ بہت فیئر ہوا ہے. ایک 1970 کے الیکشن کی بات ہم کرتے ہیں جو کہ فوج نے کروائے تھے, کہتے ہیں وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بہت اچھے تھے. پھر اس کے بعد تو یہ جو پارٹی ہارے گی, ہمارے ہاں سب سے بڑا مصیبت یہ ہے کہ ہمیں گریسفل لوزر بننے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم ہار جائیں تو ہم مان نہیں دیں گے, کوئی جیت جائے تو اس کو مبارک دے کے نہیں دیں گے. یہ ہماری سائیکی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی یقینی طور پہ ایک تیسرا بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کے لیے اگر ہم ریکال کریں پچھلے 3 ادوار جو نواز شریف کی پرائم منسٹرشپ کے تھے, تو ہمارے جو انٹرنیشنل ڈونرز کہہ لیجیے ان کو, یا ہمارے جو انٹرنیشنل کنٹریبیوٹرز تھے, یا ہمارے جو دوست تھے جنہوں نے ہمیشہ برے وقت میں اکانومی میں ہماری مدد کی, ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا گیا. چین سی پیک کے اوپر بے حسی, بے عملی اور ڈوئل سٹینڈرڈز کی وجہ سے بہت ناراض تھا. اس نے ہر چیز کو تاخیر کیا. سعودی عرب, UAE ہمارے بہت بڑے ڈونر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دورے میں وہ گئے تھے تو $1.5 بلین انہوں نے حکومت پاکستان کے لیے اور $1.5 بلین نواز شریف کو دیا تھا. یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ سارے ان دوستوں کو پھر سے جہاں وہ ہو کے آئے ہیں واپس آنے سے پہلے دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں, اور پاکستان کے وہ ڈونرز ریوائیو ہو جاتے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو سہارا دے سکتے ہیں, اور پھر آپ ایسی پالیسی سازی کریں, چاہے وہ IMF کے ساتھ نبھانے کی ہو, چاہے IMF سے جان چھڑانے کی ہو. یہ سب کچھ تو ہوگا الیکشن کے بعد, لیکن پہلے انہیں الیکشن جیتنے کے لیے اپنا ایسا بیانیہ بنانا پڑے گا جس کو پذیرائی ملے. اور یہ مجھے توقع ہے, میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں صرف, کہ اگر نواز شریف صاحب یہ بھی نہ کر سکے تو پھر تو الیکشن ان کے ہاتھ سے گیا. توقع ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے, اس لیے کہ ان کو وہ فیلڈ اتنی چیلنجنگ نہیں ملی ہے جتنی PTI کی موجودگی کی صورت میں ہوتی. اگر عمران خان صاحب باہر کھڑے ہو کے الیکشن اپنی پارٹی کو لڑوا رہے ہوتے تو پھر بہت عذاب ہوتا PMLN کے لیے الیکشن جیتنا. اچھا سر, میرے پاس ٹائم بالکل بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے, لیکن میرے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے. میں ایک سوال صرف 1-8 منٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں. سر, زمینی حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں کر پائے گی. دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کے موجودہ صورتحال یا عوامی مسائل سے نکال نہیں سکتی ایک سیاسی جماعت. تو پھر کیا سر آئندہ ہم پھر اتحادی جماعتوں کا ایک غولہ دیکھیں گے جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں تو 85 کی کابینہ ہوتی ہے اور پھر کام شام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ سر یہ 1-8 منٹ ہے سر, کیا کہیں گے؟ اب آپ اتحادی کے لفظ کو مخلوط حکومت میں بدل لیں یا قومی حکومت میں بدلنے سے نیشنل گورنمنٹ کہا جاتا ہے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت پرانی خواہش ہے. اور آج جس طرح سے ڈیوائیڈ ہے, جس طرح سے پاکستانی سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے, میرے خیال سے اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو نواز شریف کا جو تقریر تھی اس میں ایک جملہ بہت ہی لوڈڈ تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اکیلی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے اگر سارے اس کشتی پر سوار نہیں ہوں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن کے بہت ہی قریب آپ دیکھیں گے کہ نیو الائنسز بنیں گی, بہت سارے نئے اتحاد ہوں گے, اور وہی اس ملک کی کشتی کو اس معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں, وہ اس سیاسی بحران کو ایک سمت دکھا سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا تو وہ جس کو کہتے ہیں دل کا جانا ٹھہر گیا ہے. اب اچھا چلیں میں آپ سے دوسرا 2 آپشن پوچھ لیتا ہوں, آپ جیسے استاد سے پوچھنا ہے. میاں نواز شریف صاحب کسی بھی بنیاد پر نہیں نکل سکے, فرض کیجئے قانونی رکاوٹ سے الیکشن ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا سر؟ پھر وزیر پھر کون ہے جو کہ نجات دہندہ ہوگا, کون لے جائے گا؟ پھر بلاول لے جائیں گے, یا مولانا فضل الرحمان صاحب بنیں گے, یا خود شہباز شریف صاحب دوبارہ آ جائیں گے؟ سر اس پہ ایک میں آپ کے پاس 40 سیکنڈ ہے سر. اچھا ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کے سب سے زیادہ قریب پیپلز پارٹی کے وہ ہے سندھ میں اگر ان کی حکومت کو کوئی نہیں چھیڑے گا وہ بہت ساری چیزوں پر ریکنسائل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پنجاب میں یقیناً اسپلٹ مینڈیٹ ہو سکتا ہے, لیکن میجورٹی پھر بھی یہاں سے نون لیگ کو ملے گی. یہ حقائق ہے جس سے نظر چورانا مشکل ہے. اب اگر KPK میں اور بلوچستان میں کچھ تھوڑی سی پرفارمنس بہتر ہو جاتی کسی بھی پارٹی کی, اگر پیپلز پارٹی کی ملے گی, اور اگر نون لیگ نے وہاں کچھ بہتر کر لیا
तो फिर बनेगी मखलूत हुकूमत ही, कोई सिंगल। आपका क्या ख्याल है 2018 में इमरान खान साहब की पार्टी मैं वजीर आजम से टाइम नहीं है, मैं वजीर आजम का पूछ रहा हूँ। अगर मियाँ साहब अगर कानूनी मसाइल में गिर गए तो फिर वजीर आजम कौन बनेगा सर, उसका तो नाम बता दें। वही होगा जिसका आपने नाम पहले लिया है। अगर नून लीग परफॉर्म बेहतर करती है तो शहबाज शरीफ will फिर शहबाज शरीफ 16 महीने देख चुके हैं सर। बहुत शुक्रिया। रेहम खान साहब अगर कुछ इशूज़ था उनकी बात नहीं सुन सके, हमें अफसोस है। सलीम बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।